अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज इतवार है 21 जून 2026। जब सुबह के वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। अब तक की सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि बिलाखिर एक बार फिर पाकिस्तान ईरानियंस को कायल करने में कामयाब हुआ है और आज यानी इतवार के दिन स्विट्ज़रलैंड के एक पुरफ़िज़ा और तफरीही मुकाम बर्गनस्टॉक, यहाँ एक झील किनारे एक रिजॉर्ट के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच। पाकिस्तान सालिस है, कतर के हुकाम भी वहाँ मौजूद हैं। तो ये सब कुछ पिछले 24 घंटों में कैसे तय हुआ, मोहसिन नकवी को क्यों तेहरान जाना पड़ा, और अब पाकिस्तान की जानिब से शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल और मोहसिन नकवी वहाँ क्यों पहुँचे, ईरान की जानिब से कौन गया है, और जब ईरान का तैयारा स्विस सरजमीन पर पहुँचा तो तैयारे के ऊपर जो इबारत थी वो उन 168 बच्चों के नाम का हैशटैग था जो मैनाब में शहीद हुए। अब जो दूसरा राउंड है इसका नाम क्या रखा गया है, इससे तवक्को क्या है, आबना हुर्मस क्या बंद है, खुली है, अमेरिका और कतर मिल के पहले मरहले में ईरान को कितने अरब डॉलर देने जा रहे हैं, लेकिन साथ पैरेलल जो मुसलसल स्पॉइलर के तौर पर इसराइल किरदार अदा कर रहा है, उस सिलसिले में सीज़ फायर के बावजूद जो मैं अब आपको रिपोर्ट करूंगा दर्जनों अफराद शहीद हो चुके हैं उस बर्बरियत की वजह से। तो क्या अमेरिका अपने बगल बच्चे को लगाम डाल पाएगा, या ये अमन मुआहदे या अमन के लिए बातचीत इस बर्बरियत की वजह से बर्बाद हो जाएगी। इंडिया के पास तारीख़ में पहली बार एक इंतहाई अहम बैनुल-अक़वामी इदारे की वाइस प्रेसिडेंसी आई है, नायब सदारत। वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक कैसे हो सकती है, और इंडिया में कुछ सियासी जमातों के रहनुमा क्या मुतालबा कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, ये बड़ी ख़तरनाक डेवलपमेंट है। और साथ चूँकि मैंने टेलीकॉम मुतनाज़ बिल का जिक्र किया, उसके लिए एक अपडेट है आपकी खिदमत में, और एक लतीफ़ा है जो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी करनी है पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिल के। ये जनाब रात को 1 बजे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस जो ऑफिशियल हैंडल है उनके ऑफिस का, उनका अपना नहीं, वहाँ से एक ट्वीट देखा हमने कि जो फॉलोअप के लिए साइनिंग ऑफ इस्लामाबाद MOU में टेक्निकल लेवल की जो गुफ्तगू होनी है बर्गनस्टॉक में स्विट्ज़रलैंड में, वो 21 जून यानी आज 2026 को होगी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल उसमें हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान का आला सतही वफ़द डिपार्ट कर चुका है इस्लामाबाद से और स्विट्ज़रलैंड पहुंच चुका है, ये उन्होंने तला दी। फिर मैंने देखा कि जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वैंस, वो पिछले 24 घंटों में स्टैंड बाय पे थे, वो भी रवाना हुए, उनकी रवानगी की इत्तला भी आई और वो फिर ज़्यूरिख पहुँच चुके हैं। फिर साथ जो ईरानियंस के ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ, ये एक बात सबसे पहले मैं आपको वाज़ेह करूँ कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसका ये दूसरा मरहला है। उस मेमोरेंडम के दस्तखतों के बाद, मुफाहमती याददाश्त के बाद असल कहानी अब शुरू होती है, चाहे वो अफजूदा यूरेनियम कितना डाइल्यूट करना है, जौहरी हथियार नहीं बनाने, ईरान पे पाबंदियाँ कैसे हटानी हैं, ईरान को तामीर नौ के लिए पैसे देने हैं या नहीं, स्टेट ऑफ हुर्मस का क्या बनेगा, इन तमाम मामलात के ऊपर अब डिटेल में एग्रीमेंट होगा। यही वजह है कि ईरान एक भारी भरकम और बड़ा वक्त लेके वहाँ पहुँचा है। लेकिन ये जो दूसरा मरहला है इन मुज़ाकरात का, इसका नाम रखा गया है लेक लूसन समिट। ये जो लूसरन नामी इलाका है झील किनारे, ये मैं आपको बता रहा था बर्गनस्टॉक। अब ये पाकिस्तानी मीडिया इन दोनों के जो यानी हिज्जे हैं, तलफ़ुज़ है, वो गलत लिख रहा है। आप देख रहे होंगे टीवी पे बर्गनस्टॉक लिखा हुआ, ऐसा नहीं है। ये वस्ती स्विट्ज़रलैंड के जर्मन अक्सरियती शहर लूसरन के तफरीही मुकाम बर्गनस्टॉक का जिक्र हो रहा है। यहाँ इत्तला है कि कतरी अमीर का को अपना रिजॉर्ट है, तफरीही मुकाम है, आला सतही कई एक बैनुल-अक़वामी मामलात यहाँ तय होते हैं। तो यहाँ ये मुलाकात होगी। 50 से 60 किलोमीटर दूर है जो स्विट्ज़रलैंड का सबसे बड़ा शहर है, यानी ज़्यूरिख, वहाँ पहुँचे हैं ये डेलीगेशन और आगे वहाँ जाएंगे। कतरी PM भी तेहरान गए थे और वहाँ मौजूद हैं। अब इस बीच में सवाल ये है कि आला सतही वफ़द चला गया तो इसहाक डार का है वज़ीर ख़ारजा, वो मिस्र गए हुए, वहाँ पे वज़ीर ख़ारजा हूँ तुर्किया के, मिस्र के या सऊदी अरब के, उनसे मुलाकात करते हुए तस्वीर उन्होंने जारी की। नकवी साहब वज़ारत ख़ारजा के तौर पर या वज़ीर ख़ारजा के तौर पर ईरान को डील करने में अमेरिका में नुमायाँ हैं और वो पहुँचे भी वहाँ स्विट्ज़रलैंड हैं। तो ये अबसार आलम साहब ने इसके ऊपर एक ट्वीट दिलचस्प किया, वो आप खुद देख सकते हैं। कुछ लोगों ने सवाल भी उठाया है। लगता यूँ है कि हालिया चंद हफ्तों में ख़ारजा अमूर और ईरान अमेरिका के मामलात को
نقوی صاحب زیادہ ہیڈ آن لے رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو ڈار صاحب. گو کہ لیگی حلقے کہتے ہیں نہیں جی یہ دیکھیں ڈار صاحب بھی تو پہنچے ہوئے ہیں مصر میں جہاں پہ وہ بدر عبداللہ تھی اور فیصل بن فرحان سعودی وزیر خارجہ اور خقان فیدان جو ترکیہ کے وزیر خارجہ ان سے ملاقات کی. انہوں نے ایک تصویر جاری کی خود اسحاق ڈار صاحب نے اپنے ہینڈل سے. حکومتی حلقے یہ مانتے ہیں کہ یہ جو ان 4 ممالک کا اتحاد ہے اس سلسلے میں اسحاق ڈار صاحب اس اسائنمنٹ پہ ہیں, نقوی صاحب دوسری اسائنمنٹ پہ ہیں. مرضی ہے حکومت تاڈی جو مرضی کرو پائنسی کہہ سکتے ہیں. خبر میں نے یہ دینی ہے کہ جب لیبنان کے اوپر سیز فائر کے باوجود بربریت اسرائیل کی جاری رہی تو ایران نے آبِ ہرمز بند کرنے کے علاوہ یہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ اسرائیل پہ رد عمل دینا ہے, کیونکہ اسرائیل کا میڈیا, ان کے جو بین گویر نیشنل سیکیورٹی کے لوگ ہوں, خارجہ امور کے یا سیکیورٹی کے, وہ تو برملا کہہ رہے ہیں کہ آگ لگا دینی چاہیے لیبنان کو. اور جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو کل سیز فائر ہوا دوبارہ, اس کے باوجود اب تک 20 افراد شہید ہو چکے ہیں. حد تو یہ ہے کہ لبنان میں کوئی نایاب نسل کے کچھوے پائے جاتے ہیں, ان کی تحفظ اور ان کی نگہداشت اور ان پہ کام کرنے والا ایک غیر ملکی جو ایکسپرٹ ہے وہ بھی موجود تھا جو ان حملوں کی زد میں آیا, وہ بھی جہاں بھاگ ہوا. یعنی اس کو بھی نہیں بخشے جو کچھووں کی نگہداشت کرتا ہے, عام بندے کی کیا وہاں صورتحال ہوگی. تو یہ جب بات دوبارہ سے بگڑنے لگی تو قطری حکام بھی وہاں پہنچے, قطر کے پی ایم میری اطلاع ہے وہاں پہنچے, اور پھر محسن نقوی پہنچے جو عباس عراقی صاحب سے بھی ملے اور مسعود پزشکان صاحب سے بھی ملے, اور بیچ میں رابطے اسلام آباد میں تھے, واشنگٹن ڈی سی میں, تو منا کے قائل کر کے لے گئے ہیں وہاں پہ سوئٹزرلینڈ میں جہاں یہ راؤنڈ ہونا ہے آج کے دن میں. اب اس میں جو سب سے اہم بات جو میں نے آپ سے کرنی تھی کہ جب یعنی ایرانی وفد وہاں اترا زیورخ میں سوئٹزرلینڈ میں, تو ان کی جو ایئر لائن ہے سرکاری معراج, تو اگر آپ وہ تصویر دیکھ سکیں, میں کوشش کرتا ہوں آپ کو بھرپور طریقے سے دکھا سکوں. میں اس لیے ایرانین حکام کی, ایرانین عوام کی, ان کے رہنماؤں کی ایسی جو استعاراتی ویلیوز ہیں, ان کا بڑا میٹافوریکل جو ویلیوز ہیں, بڑا ان کا مداح ہوں کہ یہ نہیں بھولتے. اور وہاں پہ ہیش ٹیگ لکھا ہوا ہے, باقر کالیباف سے باہر آ رہے ہیں اور پیچھے ایئر لائن کھڑی ہے معراج, اور نیچے ہیش ٹیگ لکھا ہے مناب 168. یہ مناب وہ جگہ ہے ایران کی جہاں پہ گورنمنٹ شجرہ طیبہ ایلیمنٹری اسکول کے اوپر امریکہ نے خوفناک حملہ کیا تھا, اور اس میں 168 معصوم بچیاں جو ہیں وہ اور کچھ ٹیچرز اساتذہ وہ شہید ہوئے تھے. ایران نے ان کا پرائیڈ لیا ہے, اور ایران جب پہلے مرحلے میں اسلام آباد آ رہا تھا تو باقر کالیباف صاحب نے جہاز جس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اس کی تصویر جاری کی تھی, جس میں خالی سیٹوں کے اوپر ان بچیوں کے بستے پڑے ہوئے تھے خون آلود, اور وہ سلام پیش کر رہے تھے. تو یہ اپنے شہداء کو نہیں بھولتے. زیورخ بھی پہنچے ہیں سوئٹزرلینڈ, تو مناب 168 کا ٹیگ وہاں پہ لگا کے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے, ان کو قربانیوں کا علم اٹھا کے وہاں پہنچے ہیں. یہ ہے ایرانین قوم, اسی لیے میں ان کا مداح ہوں. ان کے ساتھ باقر کالیباف صاحب سربراہی کر رہے ہیں اسپیکر, عباس عراقچی وزیر خارجہ کے طور پر, سینٹرل بینک کے گورنر ہمتی صاحب جو نائب وزیر خارجہ ہیں, غریبہ آبادی صاحب, وہ بقائی صاحب جو ترجمان ہیں, اور بغیری صاحب. یہ وفد وہاں پہنچا ہے بات کرنے کے لیے. تو ٹرمپ نے جو بات کی ہے تازہ, وہ کہتا ہے کہ دیر ول بی نو ٹال آن ہارمز فار 60 days. 60 دن کے اندر کوئی ٹال ایران نہیں لے گا, بعد میں بھی نہیں لے گا, امریکہ صرف فیصلہ کرے گا اور مشرق وسطی کے ساتھ مل کے کرے گا. یہ اس کا روایتی پن ہے. لیکن جو لبنان کے حوالے سے منافقت ہے امریکی میڈیا جو بالخصوص اسرائیل کے زیر اثر ہے, یہ کیٹلین ڈان باس کا جو اخبار ہے نیو یارک پوسٹ, اس کی ایک سرخی دیکھیے دکھاتا ہوں. وہ لکھتا ہے کانفلکٹ ایرپٹس ان لیبنان بٹوین اسرائیل اینڈ حزب اللہ جسٹ آورز آفٹر ٹو سائڈز ریچ کروشل ٹروس. جیسے ہی دونوں فریق جو ہیں یہ ایک امن ڈیل کے اوپر پہنچے تو ان کے چند گھنٹے بعد کانفلکٹ ایرپٹ ہو گیا, ایک تصادم ہو گیا دونوں کے بیچ میں. یعنی بے شرمی کی انتہا ہے, بربریت کی, کہ تصادم ہو گیا ایسے کہ جیسے دونوں آپس میں لڑ پڑے ہیں. بربریت اسرائیل کر رہا ہے, 20 لبنانی شہید ہوئے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھووں کی نگہداشت کرنے والا, ان کے اوپر اسٹڈی کرنے والا ایک غیر ملکی جو ڈاکٹر ایکسپرٹ ہے اس کو مار دیا گیا ہے. فاسفورس استعمال وہاں پہ کر رہا ہے. 600 مقامات پہ اس کے دھماکے کیے گئے, کل میں رپورٹ کر چکا ہوں آپ کو. تو بہرکیف اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس ساری صورتحال میں کہ چلیں پاکستان اور قطر ہمت کر کے دوبارہ لے گئے ایران کو, تو کیا ٹرمپ اسرائیل پہ اتنا دباؤ ڈال سکتا ہے کہ وہ یہ حملے لبنان پہ نہ کرے؟ میری معلومات اور انڈرسٹینڈنگ کے مطابق زیادہ یہ معاہدے کی حد تک تو ممکن ہوگا, چند دن, زیادہ عرصہ روک نہیں پائے گا کیونکہ اکتوبر میں الیکشن ہے. تو پھر کیا ٹرمپ اسرائیل میں رجیم چینج کرے گا؟ میرا نہیں خیال کہ یہ ٹرمپ کے لیے ممکن ہوگا, کیونکہ اسرائیلی لابی بہت طاقتور ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ایک سروے شائع ہوا ہے پیو کا, وہاں پہ چند ہفتے پہلے امریکہ میں
60% جو امریکی اڈلٹس ہیں وہ انفیوریبل ویو رکھتے ہیں اسرائیل کے حوالے سے. یہ ایک اور کہانی ہے. تو بہرحال یہ اسٹیٹس ہے جس میں فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر اگر گئے ہیں اور قطری پی ایم بھی ہیں, جے ڈی وینس بھی ہیں, عباس عراقچی, تو اب اٹ مینس کہ ایک بڑی میننگ فل سی وہاں پہ ڈیو ڈیلیبریشن ہونے لگی ہے اس حتمی معاملے کے اوپر. یہ کئی مرحلوں پر مشتمل ہو سکتا ہے یہ مذاکراتی عمل. آگے چلتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ رائٹرز نے لکھا ہے کہ پاکستان از اسٹل دی میڈیٹر, پاکستان ہی ابھی ثالث ہے. جو دوسری بڑی خوفناک خبر میں نے آپ کو دینی ہے جس کے اوپر آج بات کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ نے FATF کا نام سنا ہوگا, فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس. دنیا بھر میں جو دہشت گردوں کی فنڈنگ کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو مانیٹر کرتی ہے اور پھر مختلف ممالک کے اوپر پابندیاں لگاتی ہے. 18-20 ممالک ابھی بھی پوری دنیا میں ایسے ہیں جن کے اوپر جو گرے لسٹ میں ہیں, یعنی خطرناک درجہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر ابھی بھی شکوک و شبہات ہیں کہ آپ کے ہاں سے دہشت گردوں کو فنڈنگ ہو رہی ہے. پاکستان بھی گرے لسٹ میں رہ چکا ہے, لیکن پاکستان 2022 کے بعد سے گرے لسٹ سے نکل چکا ہے. تو FATF جو ہے اہم ادارہ ہے, یہ دنیا بھر کے ممالک کے دہشت گردی کے معاملات کو دیکھنے والا. اس کی جو وائس پریزیڈنسی ہے یہ وویک اگروال کو ملی ہے. وویک اگروال بھارتی ہیں جو اس وقت وزارت ثقافت جو ہے بھارت کی کلچر منسٹری, اس میں سیکرٹری تھے. تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹپیکل ان کا ایک اپنا حلیہ ہے, بھارتی نجات. تو یہ ہو تو گئے تو بھارت میں بڑی بغلیں بجائی گئیں. بالخصوص مجھے اس وقت زیادہ حیرت ہوئی جب میں نے دیکھا کہ آپ نے نام سنا ہوگا اسد الدین اویسی. یہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ ہیں. تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ اب جب کہ ہمارا اپنا نائب صدر ہو چکا ہے FATF کا 1 سال کے لیے 2026 سے 2027 کے لیے, تو اب وقت آن پہنچا ہے کہ پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ میں ڈالا جائے. اور ان کے اس مطالبے کے اوپر پھر انڈین چینل سوشل میڈیا کے اوپر خوب چرچا ہوئی, واویلا ہوا, ڈیبیٹ ہوئی. اسد الدین اویسی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اسد الدین اویسی پہ مجھے ترس آتا ہے. جن حالات میں مودی ان لوگوں کو رہنے دے رہا ہے اور ان کا سروائیول یا اس کا سیاسی وجود باقی ہے وہ ناقابل بیان ہے. اس صورت میں یہ بیانات نہ دیں تو ان کا سروائیول نہیں ہو سکتا. تو مجھے ان سے ہمدردی ہے. تو آپ بھی اسد الدین اویسی کے اوپر برہم ہونے کی بجائے ان سے ہمدردی کا اظہار کریں. اب آ جاتے ہیں جی, کل جو میں نے آپ کو متنازع بل کی بات کی تھی جو پاکستان ٹیلی کام ری آرگنائزیشن امینڈمنٹ بل 2026 ہے, کہ اگر میرا گھر, دکان, پلاٹ پسند آ گیا ٹیلی کام کمپنی کو تو اس کی شق 27 A اور B کے تحت وہ مجھے بتائیں گے, میں نہیں مانوں گا, 15 دن بعد نوٹس آئے گا, گورنمنٹ بلا لے گی اور 30 دن کے اندر کو فیصلہ ہو جائے گا, اور نہیں گڑبڑ ہو گئی, پھڈا ہو گیا تو 5 کروڑ کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا تھا, سینٹ میں جا کے رک گیا. اس کی جب صحافیوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا تو رک گیا ہے. اب اس پہ سفارشات مرتب ہو رہی ہیں اور خود حکومت بھی مان رہی ہے کہ ہاں گڑبڑ ہوئی ہے. یعنی میں کل بھی عرض کر چکا ہوں کہ نااہلی کی انتہا دیکھیے کہ قانون سازوں نے ایک شق کو دیکھنا ہوتا ہے, لیکن ٹیلی کام سیکٹر کی ملی بھگت ایسی ہے بقول رؤف کلاسرا بلال غوری صاحب کے کہ جو سیکرٹری ہیں ٹیلی کام کے زرار ہاشم, وہ کیونکہ ٹیلی کام کمپنیوں کا بھی وکیل بھی رہ چکے ہیں تو وہ اس جانب اشارہ کرتے ہیں. خیر, اب جو پاکستان میں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, کمیٹی بنا دی پرائم منسٹر نے. کمیٹی کو 11 افراد پر مشتمل ہے جس میں کوئی بھی اپوزیشن سے یا دیگر لوگوں سے بندہ نہیں لیا گیا. یعنی جس وزیر کی منسٹری ہے وہ ہے اس کمیٹی میں, وزیر آئی ٹی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن, وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ, جن کی نگاہ سے, جن کی منظوری سے وزارت قانون سے بل آگے جاتا ہے اسمبلی میں, وہ بھی ڈال دیے گئے. سیکرٹری انفارمیشن جس کے اوپر اعتراضات ہو رہے ہیں وہ ڈال دیے گئے. وفاقی وزیر احد چیمہ, بیرسٹر ظفر اللہ اور شیری رحمان صاحبہ, اٹارنی جنرل اور ایک آدھا وکیل اپنی مرضی سے آپ رکھ لیں. تو یہ 3 دن میں اس کے جائزہ لے کے سفارشات مرتب کرے گی. پاکستان میں سب سے آسان کام ہوتا ہے کمیٹی بنا دو. تو میں جب یہ دیکھ رہا تھا کمیٹی بنا دی اور 60 دن کے لیے روک دیا اس بل کو, تو اچھا ہے, توجہ دی تو یہ معاملہ رکا, ورنہ عام شہری ٹیلی کام کمپنی کے ہاتھوں ہاسٹیج بن جاتا اور 5 کروڑ کا جرمانہ بھی کراتا, مرضی سے جہاں آ کے مرضی ٹاور لگا دیتے. تو میں دیکھ رہا تھا, آپ کو یاد ہے چند روز پہلے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو, وہ 2 ٹاور والی بلڈنگ ریڈ زون کے پاس, اس کا ایشو جب آیا, خالی کروایا گیا, تو پرائم منسٹر نے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز تھے, تو پرائم منسٹر نے کیا کیا تھا, کمیٹی بنا دی تھی. اور کمیٹی کو کیا کہا تھا کہ آپ متاثرین کی بات سنیں, شکایت سنیں, اور جو سرکار کی شکایتیں وہ بھی سنیں, اداروں کی, اور حل تجویز کریں. تو اس کا کوئی حل نکلا آپ کو؟ کانسٹیٹیوشن ایونیو, ہم تو اس چکر میں پڑ گئے, آپ بھی اس چکر میں پڑ گئے, یہاں کون رہتا ہے وہ بتایا جائے.
کمیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ بس گئی بات. سب سے آسان کام پاکستان میں کمیٹی ہے. اچھا میں نے آپ سے چونکہ وعدہ کیا تھا کہ آج آپ کو میں لطیفہ بھی سنانا ہے. یہ اور بات ہے کہ برطانیہ میں ایک اور پرائم منسٹر کی چھٹی ہو رہی ہے, کائر سٹارمر, اس کے جگہ اینڈی برنم آ رہا ہے. وہ ابھی ریسنٹلی بائی الیکشن جیت کے آیا ہے, مانچسٹر کا میئر رہا ہے. وہاں پہ تو ایک تو چلتے میں آیا والا سلسلہ شروع ہو پڑا ہے. بورس جانسن جب سے گیا, لز ٹروس آیا, پھر وہ کیا نام تھا اس کا, وہ جو بھارتی نجات تھا, مجھے اس کا نام بھول جاتا ہے, سوناکشی میں کہہ رہا ہوں, رشی سوناک آیا, اور اب کائر سٹارمر. تو وہ کائر سٹارمر منڈے کو اطلاع ہے کہ استعفیٰ دے رہا ہے. لیکن آپ اس سسٹم کی خوبی کی داد دیں کہ 2022 سے اب تک یہ چوتھا پانچواں وزیر اعظم ہوگا جو رخصت ہو رہا ہے. حکومت بھی قائم ہے, نظام بھی قائم ہے, جمہوریت بھی قائم ہے, کوئی ڈیریل نہیں ہو رہا ہے نا. دلچسپ بات. لطیفہ میں نے آپ کو یہ سنانا ہے کہ پاکستان میں گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے, کچھ حلقوں کے الیکشن روک دیے گئے. اس کے بعد پیپلز پارٹی واضح تھی اکثریت میں, اس کو حکومت ملنی چاہیے تھی لیکن نہیں مل رہی تھی. اچانک ایک جماعت جس کے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے, استحکام پاکستان, اس کے پاس 4 آزاد امیدوار آ جاتے ہیں, ٹیکنوکریٹ اور دیگر مخصوص میں 2 اور ملتے ہیں, 6 بن جاتے ہیں. تو حالانکہ کوئی سیٹ نہیں جیتی ہوئی. یہ لطیفہ پرانا ہے, اصل لطیفہ اب سنانے لگا ہوں. وہ یہ کہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ فارمولہ طے پا گیا. اب وزیر اعلیٰ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا, اور جو اپوزیشن لیڈر ہوگا وہ ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کا. پہلے نون لیگ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گی وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے. ووٹ دینے کے بعد جب سی ایم بن جائے گا تو وہ چلی جائے گی اپوزیشن میں, اور اپنے ہی ووٹوں سے منتخب کردہ سی ایم کے اوپر بطور اپوزیشن بیٹھ کے تنقید کیا کرے گی. اس بات پہ شاندار تالیاں بنتی ہیں جو کہ آپ نے نہیں بجائیں, میں بجا دیتا ہوں, اور ساتھ ہی آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں. اللہ حافظ.